اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار عین بکت من خشیۃ اللہ وعین کفت عن محارم اللہ وعین حرست فی سبیل اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نجات کیسے ممکن ہے؟ ہر مومن اور ہر مسلمان اسی فکر میں اپنے شب و روز بسر کرتا ہے۔ دن کی گھڑیوں میں اور رات کے اوقات میں اسے صرف یہی فکر رہتی ہے کہ مجھے اخروی نجات کیسے مل سکتی ہے، قبر کے عذابوں سے میں کیسے بچ سکوں گا، قیامت کے دن کی ہولناکیاں میرے لیے کیسے آسانی میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت میں کیسے سرخرو ہو سکتا ہوں اور کیسے مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل سکتا ہے، اور قیامت کے دن میری نجات اور میری کامیابی کا اعلان کیسے ممکن ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کی یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ غم ہمہ وقت اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بھی اس بات کی شاہد عدل ہیں کہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی غربتیں اور دنیا کے کاروبار کے خسارے اور نقصانات، دنیا کی فراوانیوں کی کمیاں، عیش و عشرت میں تنگیاں انہیں کبھی فکر میں نہیں ڈالا کرتی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی یہ آسانیاں اور دنیا کی یہ راحتیں، دنیا کی یہ فراوانیاں، دنیا کی یہ عیش و عشرت سب عارضی ہیں، پائیدار نہیں ہیں۔ ہاں، دنیا کی تنگیاں، غربتیں، پریشانیاں یہ بھی بالکل عارضی ہیں۔ اس لیے دنیا کی پریشانیاں اور مصیبتیں اور حالات کی تنگی انہیں فکر مند نہیں کرتے تھے، بلکہ حشاش بشاش رہتے تھے، وہ خوش و خرم رہتے تھے، ان کے چہروں پہ تازگی رہتی تھی، ملال نہیں آتا تھا، کبھی وہ غربتوں کے شکوے نہیں کرتے تھے، تنگ دستیوں کے وہ رونے نہیں رویا کرتے تھے۔ حالات جیسے بھی آتے، جتنے بھی کھٹن حالات سے انہیں گزرنا پڑتا، وہ کبھی بھی نہیں گھبرایا کرتے تھے۔ کیوں؟ انہیں دنیا کی کوئی فکر
दामनगीर थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उखरवी फिक्र उनके दामनगीर थी। और वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी चीज़ का इस्तिफसार किया करते थे, सवालात करते रहते थे, पूछा करते थे, इस जुस्तजू में रहते थे। कोई ऐसा अमल मिल जाए, कोई ऐसा हल मिल जाए, कोई ऐसा पता मिल जाए जिससे हमारी उखरवी नजात मुमकिन हो सके। दिन रात इसी चीज़ में बसर कर दिया करते थे। जैसा कि हदीस में आता है कि उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सफ़र पे निकलने लगे थे, सफ़र पे जाने लगे थे, सोच में पड़ गए मुमकिन है मैं वापस मदीने में ना पलट सकूं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद मेरी मुलाकात आइंदा ना हो सके। आपकी खिदमत में हाजिर हुए, कहते अल्लाह के रसूल आप मुझे कोई नसीहत कीजिए, आप मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, और बिलखसूस मुझे मेरी नजात का कोई हल बता दीजिए। कैफ़ नजात या रसूल अल्लाह, नजात कैसे हमें मिल सकेगी कब्र के अजाबों से, हशर की तंगियों से, क़यामत के दिन की सख्तियों से, और जहन्नम की हौलनाक वादियों से, जहन्नम के अजाबों से, सख्तियों से हमें नजात कैसे मुमकिन है? बस हमें जामे बात बता दीजिए, मुख्तसर और जामे, कि हम जिंदगी भर उस पर कायम हो जाएं, दाम हो जाएं, उस पर डट जाएं, जिंदगी भर उस पर कायम हो जाएं, तो हमें नजात मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, हमारे मकसद में हमें कामरानी मिल जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उखरवी नजात की कुछ चीज़ें आपने बताई थी जो इंतहाई जामे हैं कि इंसान उन नसीहतों पे अमल करे, उन वसीयतों पर अमल पैरा हो जाए, तो उसके लिए उखरवी आसानियाँ और उखरवी नजात उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं है। उसके लिए बिल्कुल मुमकिन है अगर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयतों और नसीहतों को पल्ले बांध लेता है और उस पर डट जाता है, तहैया कर लेता है, जिंदगी भर मरते दम तक उन पर कायम रहने का अज़म बिल जज़म कर लेता है, तो वो इंसान कामयाब और कामरान हो जाता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी उकबा बिन आमिर को 3 वसीयतें आपने फरमाई, 3 जुमलों में आपने उसको नजात का पूरा प्रोग्राम बता दिया। आपने फरमाया उकबा अमसिक अलैका लिसानक, तू नजात और कामयाबी चाहता है तो अपनी ज़बान का तूने ख्याल रखना है। अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान को तूने अपने कंट्रोल में रखना है। अमसिक अलैका लिसानक, तूने अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है। अमसिक अलैका लिसानक, तूने अपनी ज़बान को लगाम दे के रखना है। तुम इस ज़बान को अल्लाह की नाफरमानी के किसी जुमले पर बोलने की तूने इसको इजाज़त नहीं देनी, तूने इसको कंट्रोल में रखना है। तेरी ज़बान जब भी हरकत में आए, जब भी तेरी ज़बान मुतहर्रिक हो, वो अल्लाह की इताअत और अल्लाह की फरमा बरदारी में हरकत में आए। तेरी ज़बान से कोई ऐसा बोल ना निकले, तेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला ना निकले जिससे हमारा खालिक और हमारा मालिक नाराज़ हो सकता है। अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना, ऐसे जुमले, ऐसी बातें, ऐसे अकवाल, ऐसी गुफ्तगू करना जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होता है, जिससे नेकियां मिलती हैं, जिससे कामयाबियां मिलती हैं। इंसान ये कर सकता है, इसका ये अपना एक टुकड़ा है, इस पर किसी दूसरे का तो कोई कंट्रोल नहीं है। ज़बान का जो एक गोशत का टुकड़ा है, इस पर इंसान का अपना इख्तियार है, अपनी मर्जी से चला सकता है, अपनी मर्जी से रोक सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको चलाने पर बंदे को इख्तियार बख्शा हुआ है। तो अमसिक अलैका लिसानक, तूने अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ज़बान की बेएहतियाती से, ज़बान के गलत इस्तेमाल से, ज़बान को गलत इस्तेमाल करने की वजह से, गलत चलाने की वजह से, गलत बोलने की वजह से, नाफरमानी के जुमलों से बंदा अल्लाह से इतना दूर चला जाता है और जन्नत से इतना बाइद हो जाता है कि उसने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया होता। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है
ان العبد لا یتکلم بکلمۃ، انسان اپنی زبان سے بعض اوقات کوئی بولتا ہے، وہو لا یشعر، بول کر وہ بھول جاتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، گپ شپ لگا رہا تھا، ہنسی اور مذاق میں وہ مبتلا تھا، گہما گہمی تھی، مجلس بخی ہوئی تھی، بات چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، لوگ جگتے لگا رہے تھے، مذاق اور ٹھٹے کر رہے تھے، اس نے کہا میرا بھی حصہ پڑ جائے، میں کیوں خاموش بیٹھا ہوں؟ یہ بھی بولا، اس نے بھی اپنی زبان سے کوئی بول دیا اور زبان سے بولا، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اس نے اس کو معمولی جانا، بالکل ہلکا سمجھا، لیکن اللہ رب العزت اس بول پر اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، وَيُلْقِي عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، ایک بول کی وجہ سے قیامت قائم ہونے تک اللہ رب العزت اس پر اپنی لعنتیں اور اپنا غضب نازل کرتے رہتے ہیں، جو اس نے ایک بول بولا تھا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، محفل کو گرم کرنے کے لیے، اور لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے بول دیے تھے، معمولی سمجھتا تھا، ہلکا سمجھتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی ناراضگی کو اس نے ایسا خریدا ہے اور ایسا اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ قیامت قائم ہونے تک اللہ رب العزت اس پر اپنی لعنتیں اور اپنا غضب اور اپنی پھٹکار نازل کرتے رہتے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے، امسک علیک لسانک، آپ نے فرمایا ہے عقبہ تو نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زبان سے کوئی کفریہ جملہ نہ نکال دینا۔ بعض اوقات کفریہ جملے انسان بول دیتا ہے اپنی زبان سے، اسے کوئی شعور ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، شرکیہ باتیں اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے، شرکیہ گفتگو کرتا رہتا ہے، شرک پر مبنی اور کفر پر مبنی گفتگو اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے، معمولی مسئلہ سمجھتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے انسان کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے، شرک کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو نصیحت کیا کی گئی ہے؟ امسک علیک لسانک، تو نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا ابوبکر صدیق اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اور اتنا کھینچ رہے ہیں کہ پورا چہرہ سرخ ہو چکا ہے تکلیف کی وجہ سے، اور زبان کو کھینچتے جا رہے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، رحمک اللہ یا ابوبکر، اے ابوبکر اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس کو آپ کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ کیا مطلب اس کو نکالنا چاہتے ہو؟ اس زبان کو کھینچنا چاہتے ہو؟ اس کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ کہا ان ھذا عورد للموارث، اے عمر تجھے کیا پتا ہے، یہ زبان ہے جو انسان کو ہلاکتوں میں ڈالتی ہے، یہ زبان ہے جو انسان کو بربادی کی وادی میں دھکیل دیتی ہے، ہلاکت کے دھانے پر لے آتی ہے۔ یہ ایک زبان کا غلط استعمال ہے۔ تو زبان کا غلط استعمال بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عقبہ، اے عقبہ بن عام، اے عقبہ امسک علیک لسانک، تو نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو روک کے رکھنا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو دعوے دار ہے میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، قیامت پر مجھے ایمان ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر مجھے ایمان ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر اس کو ایمان ہے، قبر سے اٹھنے پر اس کو ایمان ہے، تو اسے چاہیے فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اپنی زبان سے جب بولے اچھا بولے، جب اپنی زبان سے کوئی بات نکالے تو اچھی بات نکالے، نیکی کی بات نکالے، خیر خواہی کی بات نکالے، جب بھی بولے بھلائی کی بات کرے، خیر خواہی کی بات کرے، اللہ کے ذکر کی بات کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، اللہ رب العزت کی بڑائی کے ترانے بلند کرے، اللہ کی عظمتیں بلند کرے، اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے تر رکھے۔ یہ ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے، اچھی بات نہیں آتی تو جگتے تو نہ لگائے، اچھی بات نہیں آتی تو غیبتیں تو نہ کرے، اچھی بات نہیں آتی تو جھوٹ موٹ کی باتیں تو نہ سنائے، جھوٹے قصے تو نہ بنائے، جھوٹی کہانیاں تو نہ بیان کرے، گپے تو نہ لگائے فضول، اپنی زبان کو روک کے رکھے، بند رکھے، خاموش رہے، اس کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صمت فقد نجا، جس نے خاموشی کو اپنا لیا، جس نے خاموشی اپنی عادت بنا لی، جس نے زیادہ دیر خاموش رہنا، چپ رہنا اپنا وتیرہ بنا لیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ من صمت فقد نجا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، اس کے پاس نجات کی اساس آ گئی، بنیاد آ گئی، جس نے خاموشی کے وتیرے کو اپنا لیا۔ میرے بھائیوں، بہت باتیں کرنے والا بندہ ہوشیار نہیں ہوتا، عقل مند نہیں ہوتا، سمجھدار اور سیانہ نہیں ہوتا۔ زیادہ بولنے والا، زیادہ خاموش رہنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ حکمت اور دانائی کی علامتیں خاموش رہنا ہوتا ہے، زیادہ بولنا عقل مندی اور سمجھداری کی نشانی نہیں ہوتی۔ کسی نے لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ تم تو بکریوں کے چرواہے تھے، آج تجھے عظمتیں اور یہ رفتیں کیسے مل گئی ہیں؟ اس نے کہا طول الصمت، زیادہ دیر خاموش رہا کرتا تھا، خاموشی اپنایا کرتا تھا اور خاموش رہا کرتا تھا، زیادہ بولا نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر انعامات کی ہیں، مجھ پر حکمتیں نازل کی ہیں، اللہ نے مجھ پر دنائیاں نازل کی ہیں، اللہ نے حکمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں مجھ پر زیادہ دیر خاموش رہنے کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقبہ امسک علیک لسانک، تو نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، صحیح البخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جو امتی بھی قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی سند دیتا ہوں، دو چیزیں مجھے دے دے، میں پرمٹ دیتا ہوں اس کو جنت کا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ما بین لحییہ، مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے کہ میں اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولوں گا، میں اپنی زبان سے نہ غیبتیں کروں گا، اپنی زبان سے نہ چگلیاں کروں گا، اپنی زبان سے نہ گالی بکوں گا، اپنی زبان سے نہ کسی کو تانے دوں گا، اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولوں گا، اپنی زبان سے نہ گندے بےہودہ مذاق کروں گا۔ اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، اس میں ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے۔ فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صادق المصدوق پیغمبر کی زبان مبارک سے نعت کے وحی نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان کو اللہ کی نافرمانی میں حرکت نہیں دے گا، اور اپنے وجود کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، یہ معمولی مسئلہ تو نہیں ہے۔ زبان کی ہلاکتیں اور اس کی تباہیاں اور اس کی بربادیاں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی زبانوں سے جو بولتے ہیں کیا وہ لکھا جاتا ہے؟ ہماری زبانوں سے جو نکلتا ہے کیا وہ لکھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ساکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے، میں تو تجھے بڑا علم والا سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علم کی گواہیاں دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سب سے بڑے عالم ہونے کی شہادتیں دی تھی۔ آپ نے فرمایا عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹیاں دی تھی۔ آپ نے فرمایا ساکلت کا امو کا، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں۔ جس کو علم نہیں ہوتا، جس کو شعور نہیں ہوتا، جس کو زندگی بسر کرنے کے انداز کا علم نہیں، اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے، اپنی آنکھیں کیسے استعمال کرنی ہے، اپنے کانوں کا کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنی عقل اپنے دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ پاؤں اللہ نے دیے ہیں کہاں چل کے جانا ہے، جس کو یہ شعور نہیں ہے، جس کو یہ علم نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ساکلت کا امو کا، تجھے تیری ماں گم پائے، تو نے زندگی کیا تو دنیا میں آیا ہے، ساکلت کا امو کا، تجھے تیری ماں گم پائے، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس زبان کی کیا ہلاکتیں اور کیا تباہیاں اور کیا بربادی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے، اور صرف حصائد السنتہم،
ان کے زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے اور یہ چرب زبانیں چلنے کی وجہ سے، یہ کینچی کی طرح زبانیں بولنے کی وجہ سے انہیں جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ بےہودہ مذاق کرتے تھے، جگتے لگاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، چگلیاں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے اور تانے دیتے تھے۔ بولتی رہتی تھی یہ زبان، خاموش نہیں ہوتی تھی، چپ نہیں ہوتی تھی، بولتی چلتی رہتی تھی۔ اس کو خاموشی آتی ہی نہیں تھی، اس کو تالے لگتے ہی نہیں تھے، اس کو لگام پڑتی ہی نہیں تھی۔ اور آج حشر کیا ہو رہا ہے؟ ان کو جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ بڑی ہلاکتیں اور تباہیاں ہیں اللہ کے بندو اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ہم فخر سمجھتے ہیں زیادہ بولنا، گندے بےہودہ مذاق کرنا ہم فخر سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے پتہ نہیں کیا ملکہ دے دیے ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اچھی بات بولو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرو نا، ادھر تو زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی اطاعت کی بات ہوتی ہے، کوئی گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہو، کسی کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہو، کسی کو اللہ کی جو ہے نا نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہو، ادھر کیوں نہیں بولتی؟ ادھر زبان بولے نا۔ آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی غیبت کر رہا ہے، اس کی زبان کو بند کر دو۔ کہا مسلمان بھائی کا گوشت مت کھا میرے پاس بیٹھ کے، اللہ نے مسلمان بھائیوں کے گوشت کو حرام کیا ہے، تو کیوں کھا رہا ہے؟ ادھر یہ زبان چلنی چاہیے۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے ادھر بولنا، ادھر کہا بے جھوٹ بولنا اللہ نے حرام کیا ہے، تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ چگلی کر رہا ہے کوئی، اسے روک، اس کی حوصلہ شکنی کر، حوصلہ افزائی نہیں، اس کی حوصلہ شکنی کر۔ تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ تو کیوں تانے دے رہا ہے؟ تو کیوں غیبتیں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نافرمانی کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو پھر اس وقت زبان حرکت میں آنی چاہیے، لیکن اس وقت یہ گونگا شیطان بن جاتے ہیں۔ گونگا شیطان اس کو کہا گیا ہے جو اللہ کی نافرمانی دیکھ کر خاموش رہتا ہے، ادھر نہیں بولتا، روکتا نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتا، اسے گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی زبان کو ہم کنٹرول میں کر لیں گے، صحیح استعمال کریں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کریں گے، تو کیا کہنے، پھر ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے، ہماری کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس زبان سے بولا ہوا ایک سبحان اللہ و بحمدہ ایک دفعہ بولا ہوا انسان کے سارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے، ایک جملہ بولا ہوا۔ اچھے اچھے بول آپ بول سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، اسی زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بولا وہ جنت کا مالک بن گیا۔ یہ ایک جملہ ہی ہے نا، یہ بھی تو زبان حرکت کر رہی ہے، یہ بھی تو زبان بول رہی ہے، یہ بھی تو زبان چل رہی ہے نا، کہ ایک جملہ اپنی زبان سے بولا اور اس کی نجات کا جو ہے نا سبب بن گیا۔ تو آپ نے پہلی جو نصیحت کی وہ یہ کی کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ دوسری نصیحت جو آپ نے جناب عقبہ کو کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ وَيَسَعُكَ بَيْتَكَ وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں بیٹھے رہنا، اپنے گھر سے باہر فضول نہ نکلنا۔ وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، تیرا گھر اپنے گھر میں بیٹھ، گھر سے باہر فضول نہ نکل، اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں بسر کر، گھر سے باہر نہ نکل۔ کس دور کی بات ہو رہی ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، کسی واعظ کا واعظ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یہ ناطق وحی نے یہ جملہ بولا تھا کہ وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، یہ تجھے کامیابی اور نجات چاہتا ہے تو تجھے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے، اپنے گھر میں بیٹھا رہنا، ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلنا، کاروبار کے لیے، کھیتوں کھلیان کے لیے اور جانوروں کا چارہ کاٹنے کے لیے، پڑھائی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، کسی کام کاج کے لیے آپ مجبوری سے گھر سے باہر نکلنا۔ جب آپ کا کام باہر پورا ہو گیا، بازار میں آپ کا کام آپ نے خرید و فروخت کر لیے، کھیتوں کھلیان میں آپ کا کام پورا ہو گیا، بازار گئے تھے، شہر گئے تھے، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب واپس آ جائیں، اپنے گھر میں بیٹھے، اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں بسر کرے، بازاروں اور چوکوں اور چوراہوں پہ اپنا وقت برباد نہ کرے، گھر میں بیٹھو یا اللہ کی مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آ کے ڈیرا ڈالو۔ آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ گھر ہونا چاہیے یا مسجد ہونی چاہیے۔ قلبہ معلق بالمساجد، کن کی تعریفیں کی گئی ہیں؟ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ کن کو ٹھنڈے سائے ملیں گے؟ جن کے دل
اللہ کی مسجدوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت مساجد کی ہوتی ہے، مسجدوں میں ان کے دل لگتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو بے تاب ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، مسجد میں آتا ہے تو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے اور تسکین قلب ملتا ہے جب وہ مساجد میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، چوکوں چوراہوں میں ہمیں سکون ملتا ہے، بازاروں میں ہمیں سکون ملتا ہے، گیموں کی دکانوں پہ وقت برباد کرنا ہماری راحت کا سبب بن چکا ہے، اور چوکوں اور چوراہوں میں اور باہر اپنا وقت برباد کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی کنجی کیا بتائی ہے؟ آپ نے فرمایا وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تجھے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے۔ کیوں کہا ہے؟ بیر فتنے ہوتے ہیں، بیر ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں، ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کی بات کی ہے، خیر القرون کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اس وقت لوگ اچھے تھے، عورتیں باہر بے پردہ نہیں نکلا کرتی تھی، چوکوں اور چوراہوں میں یہ موسیقی نہیں چلتی تھی، گندے گانے نہیں چلتے تھے، بازاروں میں فلمیں نہیں چلتی تھی، کنجر نہیں ناچتے تھے، با حیا معاشرہ تھا، با حیا ماحول تھا، بڑا پاکیزہ تھا۔ مدینے کی ریاست تھی، مدینے کی ریاست مدینہ تھی، ریاست مدینہ پاکیزہ ماحول تھا، گندا ماحول نہیں تھا، فلمیں نہیں چلتی تھی، گانے نہیں چلتے تھے، گندا ماحول نہیں تھا، عورتیں بے پرد اور بناؤ سنگار کر کے بہر بازاروں اور چوکوں کی زینت نہیں تھی، پاکیزہ دور تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ دور میں بھی آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھو، گھر کے ایک کونے میں بیٹھو۔ گھروں میں بیٹھنا ایمان کا تحفظ ہے، گھروں میں بیٹھنے میں ایمان کا دفاع ہے، ایمان کا بچاؤ چاہتے ہو، اپنا دین بچانا چاہتے ہو، اپنی عزت و آبرو بچانا چاہتے ہو، اپنا اسلام بچانا چاہتے ہو، اپنا دین بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ چوکوں اور چوراہوں کی زینت مت بنو، مت کھڑے ہو چوکوں چوراہوں میں، گیموں اور فلموں کی دکانوں پہ مت کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ایمان لٹ جائے گا، تمہاری دولت تم سے چھن جائے گی، محروم ہو جاؤ گے اپنے ایمان اور اپنے اسلام سے۔ یہی مومن کا جو ہے نا ورثہ ہوتا ہے، یہی مومن کا اصل سرمایہ ہے، یہی مومن کی اصل پونجی ہے، یہی مومن کا جو ہے نا اصل مال ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، نیکی ہے۔ جب آپ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو جائیں گے آپ کا ایمان لٹ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے بہترین زمانے میں کہا تھا کہ تم باہر میں نکلو۔ آج کا دور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسا چوک نہیں ہے، کوئی ایسی گلی نہیں ہے، کوئی ایسا محلہ نہیں ہے، کوئی ایسا بازار نہیں ہے، کوئی ایسی بستی نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے، جہاں ایمان کے ڈاکو نہیں بیٹھے، ایمان کے لٹیرے نہیں بیٹھے، ایمان کو ڈسنے والے نہیں بیٹھے۔ اللہ کے بندو، ایمان کا تحفظ اور ایمان کا بچاؤ اپنے گھر میں بیٹھنے میں اور مساجد میں بیٹھنے میں ہے۔ باہر نکلیں گے آپ کا ایمان لٹ جائے گا، ایمان ڈسا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تو نے اپنے گھر میں بیٹھنا۔ تیسری وصیت نبی علیہ السلام نے یہ کی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، گھر میں کیسے بیٹھنے۔ آج تو گھر میں بھی اتنے فتنے ہیں کیا لامان ولا فیس، گھر میں ایسے فتنے داخل ہو چکے ہیں، ٹی وی وی سی آر گھر میں آ چکا ہے، یہ کنجر گھر میں ناچ رہے ہیں، یہ موسیقی گھر میں ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا دور آ جائے گا، لوگ اس قدر دین سے دور ہو جائیں گے، اس قدر لوگ برائی کے دل دادا ہو جائیں گے، بے حیائی اور فحاشی سے لوگوں کو اس قدر محبتیں ہو جائیں گی، گھر میں کنجر ناچیں گے۔ آج گھر کے کس کونے میں بیٹھے انسان؟ گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو۔ گھر کے کونے میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے؟ وہاں آپ نے اپنا موبائل لے کر بیٹھنا ہے، یہ ٹچ موبائل لے کر آپ نے بیٹھنا ہے؟ کیا آپ نے وہاں گھر کے کونے میں بیٹھ کے وہاں آپ نے فیس بک چلانی ہے؟ کیا گھر کے کونے میں بیٹھ کے آپ نے جو ہے بے حیائی دیکھنی ہے؟ آپ نے گھر کے کونے میں بیٹھ کے آپ نے یوٹیوب چلانی ہے؟ کیا اس پر آپ نے فلمیں دیکھنی ہے؟ جس طرح آج صورتحال بن چکی ہے، گھر کے کونے جو ہے نا شیاطین کا ملجا بن چکے ہیں، ماوا بن چکے ہیں، شیاطین کے اڈے بن چکے ہیں۔ ہر نوجوان کے جیب کے اندر پورا سینما موجود ہے۔ کبھی لوگ برائی کرنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے انہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، انہیں سینما گھروں میں جانا پڑتا تھا، اور وی سی آر لانے کے لیے رات کی تنہائی میں چھپ چھپا کے لاتے تھے کہ محلے کے لوگ دیکھ نہ لیں کہ یہ کنجر ہو چکے ہیں، تاکہ محلے کے لوگ دیکھ نہ لیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ کتنے گندے ہو چکے ہیں۔ کبھی یہ دور تھا،
کبھی یہ حالت تھی، آج ہر بندے کے ہاتھ میں پورا سینما موجود ہے، ہر بندے کی جیب میں سب کچھ موجود ہے، گھر کے کسی کونے میں بستر میں چھپ کر وہ کیا کیا دیکھ سکتا ہے، پوری کائنات کی بدکاریاں دیکھ سکتا ہے، کائنات کی فحاشی کو دیکھ سکتا ہے، کائنات کا گند دیکھ سکتا ہے، گھر کے کسی کونے میں کوئی تحفظ دکھائی نہیں دیتا۔ آج یہ حالت بن چکی ہے، تو گھر کے کونے میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی اساس میں کیا بات کہی؟ آپ نے فرمایا عقبہ تو نے گھر میں بیٹھنا ہے تو گھر میں کیسے بیٹھنا ہے؟ وب کی اللہ خطیت، گھر کا کوئی کونا تو نے ڈھونڈنا ہے، خلوت ڈھونڈنی ہے اور تنہائی ڈھونڈنی ہے۔ خلوت اور تنہائی میں کیا کرنا ہے؟ تو نے خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے تو نے اللہ کو یاد کرنا ہے، خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے تو نے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، تو نے خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھنا ہے، تو نے اللہ رب العزت کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو نے اللہ رب العزت کی تخلیق پر غور کرنا ہے، آسمان کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، اللہ نے زمین کیسے بنا دی ہے، اللہ نے یہ کائنات کا نظام کیسے بنا دیا ہے، کیسے چلا دیا ہے، تو نے اپنے آپ میں غور کرنا ہے، خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے تو نے ذکر کرتے ہوئے وب کی اللہ خطیئتک، تو نے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں کو نہیں بھولنا۔ ہم نیکی کو جسے بھول جانا چاہیے، انسان نیکی کرے تو بھول جائے، لیکن نیکی ہم نہیں بھولتے، اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں لوگوں کو، میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، نیکیاں بھول جانا چاہیے لیکن گناہوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوت اور تنہائی میں گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے، کسی خلوت علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہاں تو نے نوافل پڑھنے ہیں، سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے وب کی اللہ خطیئتک، تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا رہنا ہے، اللہ کے عذابوں کو یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا ہے، خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ رونے کا وتیرہ بنانا ہے، انداز بنانا ہے، گھر میں ایسے بیٹھنا ہے، گھر کے کونے میں، گھر کی خلوت میں اس طرح بیٹھنا ہے کہ گناہ یاد آئے، اللہ کے عذاب یاد آئے، اللہ کی پکڑ یاد آئے، اللہ کی گرفت یاد آئے، جنت یاد آئے، جہنم یاد آئے، اللہ کی رحمت یاد آئے، اللہ کا فضل یاد آئے، اللہ کی بخشش بندے کے سامنے آ جائے کہ اللہ کتنا بخشنے والا ہے، کتنا رحمت کرنے والا ہے، اللہ کے عذاب بھی سامنے آ جائے، اللہ کی پکڑ سامنے آئے، انسان کے سامنے ہو، عذاب قبر کے عذاب انسان کے سامنے ہو، یہ ساری چیزوں کو سامنے لا کر اپنے گناہوں پہ رونا ہے، وب کی اللہ خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا ہے۔ رونے کی رغبت دی ہے اسلام نے، رونے کی، آج ہمیں رونا ہی نہیں آتا، گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریفیں کی ہیں جو خلوت میں روتے ہیں، 7 قسم کے لوگ جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سایہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص ہوگا، ایک وہ آدمی ہوگا ذاکر اللہ خالیہ، وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے خلوت ڈھونڈتا ہے، تنہائی ڈھونڈتا ہے کہ میں کہیں تنہائی میں جا کے بیٹھوں، خلوت میں جا کے بیٹھوں، کبھی باہر نکل جاؤ، باہر بھی خلوت انسان کو مل جاتی ہے، اور گھر کے کونے میں بھی خلوت مل جاتی ہے، موبائل دور رکھ دو، موبائل تالا لگا دو، اس کو کسی اور کمرے میں رکھ دو، تالے میں رکھ دو، پھر خلوت میں بیٹھو۔ موبائل پاس رکھ کے آپ خلوت میں نہیں بیٹھ سکتے، 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، یہاں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، کتنے ایسے دوست ہیں بڑی مشکل سے سلام پھیرتے ہیں، ورنہ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سلام پھیرنے سے پہلے موبائل نکال لیں گے اور فوراً موبائل نکالتے، ادھر سلام ابھی پورا نہیں ہوتا موبائل نکال لیتے، ایسے موبائل نکالتے ہیں، پتہ نہیں کوئی میسج چیک کرتے ہیں کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میسج چیک کرتے ہیں، کوئی بھائی نماز کی قبولیت کا کوئی میسج تو نہیں آنا ہوتا۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد ذکر کریں، بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، جب تک آپ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، آپ کو کیا پتا آپ پر کیا نازل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ کو ادراک ہی نہیں ہے، آپ تو جو ہے نا بے خبر ہیں اصل چیزوں سے، آپ کو کیا پتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھ کے جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا مل رہا ہوتا ہے، آسمان سے اللہ کیا نازل کر رہا ہوتا ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، بخشش نازل ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے اللہ فرشتوں کی ٹولیاں نازل کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا میرا ذکر کرتا رہے، اے میرے فرشتوں تم نے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا ہے،
کیا عظمتیں اور کیا رفتیں ہیں، لیکن فوراً ہم بھاگتے ہیں موبائل کی طرف۔ دیکھیں صحیح کس نے ہمیں یاد کیا، کس کی کال آئی ہے، کس کا میسج آیا ہے، کس نے مجھے یاد کیا ہے۔ یہ نہیں تجھے پتا تیرا رب تجھے یاد کر رہا ہے، یہ نہیں تجھے پتا آسمان کے نورانی فرشتے تیرا تعاقب کیے ہوئے ہیں، وہ تیرے ایک ایک جملے کو نوٹ کر رہے ہیں، تجھ پر اللہ کی رحمت اور فضل نازل ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عقبہ بن عامر کو کیا کہا؟ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو نے اس پر روتا رہنا ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا رکھتا ہے، اللہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے تذکرے کیے ہیں، ان کی تعریفیں کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، یہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، وَيَبْكُونَ، پھر روتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریفیں کی ہیں جو روتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نہ رونے والوں کو جو ہے نا ڈانٹا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تم یہ قرآن سن کر تعجب کرتے ہو؟ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم یہ ساری باتیں دین کی سن کے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے ہو، تمہاری مجلسوں میں کہکے ہوتے ہیں، تم ہر وقت ہنستے رہتے ہو، تمہاری گفتگو، تمہاری مجلسیں کہکوں سے خالی نہیں ہوتی، ہنسی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، تم روتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ وَلَا تَبْكُونَ، تم اپنے گناہوں پر روتے کیوں نہیں؟ تم اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے تم روتے کیوں نہیں؟ تمہارے دل سخت کیوں ہو چکے ہیں؟ تمہاری یہ حالت کیوں بن چکی ہے؟ اللہ کے بندو رویا کرو۔ ایک لمحے کا رونا، آپ کو کیا پتا کہ کیا عظمتیں ہیں۔ یہ انسان کی آنکھوں سے یہ جو قطرے نکلتے ہیں، آنسوؤں کے قطرے، یہ بڑے عظیم قطرے ہیں، اللہ کے خوف سے نکلے۔ دنیا کے غموں سے تو ہمیں رونا آتا ہے، بیماریوں سے ہمیں رونا آتا ہے، دنیا کی تنگیوں سے ہمیں رونا بڑا آتا ہے، اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا۔ جب انسان اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو انسان کی آنکھ سے نکل جائے، آپ کو کیا پتا کیا عظمتیں ملتی ہیں، کیا رفعتیں ملتی ہیں۔ ہمارے جو نامہ اعمال سیاہ ہو چکے ہیں نا، 20 سال 30 60 سال گناہ کر کر کے جو ہم نے اپنے نامہ اعمال کو کالا کر لیا، ہمارے نامہ اعمال کو 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے، 7 سمندر بھی ان کو صاف نہیں کر سکتے، لیکن خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب بندہ اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، ایک قطرہ اس کا آنکھ سے نکل پڑتا ہے، تو 7 سمندر جس نامہ اعمال کو نہیں دھو سکتے، آنکھوں کا ایک قطرہ اس کو دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ یہ بڑا عظیم قطرہ ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے نکالا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئینانی، 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، لا تمسہم النار، جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں۔ 2 قسم کی آنکھیں ہیں، کون سی وہ آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک آئینن، ایک وہ آنکھ ہے بقت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، تو اس سے آنسوں کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں۔ رونا چاہیے، رونے کی رغبت دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تباکو، رویا کرو، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے ابکو، تم رویا کرو، رونا نہ آئے تو تباکو، رونے کا انداز بنا لیا کرو، رونے والا چہرہ بنا لیا کرو، رونے والا منہ بنا کے اللہ کے سامنے خلوت میں بیٹھ جایا کرو۔ نہیں رونا آتا تو رونے کا انداز تو بنا سکتے ہو، رونے والی شکل تو بنا سکتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوشش کرو تمہیں رونا آ جایا کرے، نہیں آتا تو انداز بنا لو، دنیا میں رونا سیکھ لو۔ کیوں؟ جو دنیا میں رو لیتے ہیں قیامت کے دن وہ نہیں روئیں گے، اور جو دنیا میں نہیں اللہ کے سامنے روتے تھے قیامت کے دن وہ بڑا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، پھر آنکھوں سے خون جاری ہوگا، خون بھی ختم ہو جائے گا، خون اور آنسو اتنے نکل آئیں گے، اتنے نکل آئیں گے، اگر ان میں کشتیاں چلانا چاہیں تو کشتیاں ان میں چل سکتی ہیں، لوگ اتنا روئیں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے آج ہمیں رونا چاہیے، خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے رونا سیکھنا چاہیے کہ ہمیں رونا آ جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آ جائے، سجدے میں پڑھ کے اللہ کے سامنے رونا آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ثلاثۃ، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں، 3 قسم کے ایسی ہستیاں ہیں، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار،
तीन किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनकी आंखें जहन्नम को देखेंगी भी नहीं। अल्लाहुम्मा जल्ला मिन्हु, अल्लाह तो हमें उन लोगों में कर दे जिनको अल्लाह तूने जहन्नम का दीदार भी नहीं कराना। जहन्नम में जाना तो दूर की बात, जहन्नम में जलना तो दूर की बात है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जहन्नम को देखेंगे भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी फ्लैटें सीधी जहन्नम से ऊपर जन्नत में पहुंचा देगा और उनकी फ्लैटें जन्नत के वस्त में उतरेगी, कोई स्टे नहीं होगा। कितने बदबख्त होंगे कि उनकी फ्लैटें जहन्नम में स्टे करेंगी, जहन्नम में जलेंगे, रहेंगे। और वो खुश नसीब लोग हैं जो जन्नत में नहीं रुकेंगे, जहन्नम में नहीं रुकेंगे, सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हमें उन लोगों में कर दे। तीन किस्म के लोग वो हैं जिनको जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं बल्कि वो जहन्नम की आग को देखेंगे भी। कौन खुश नसीब लोग हैं? उनमें एक आइनुन, वो लोग जिनकी आंखें बकद मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से रो पड़ती हैं। और दूसरे वो लोग आइनुन कफत अन महारिमिल्लाह, वो अपनी आंखों को अल्लाह की नाफरमानी से रोक लिया करते थे। जब उनके सामने कोई ऐसी चीज आती जिसको देखना अल्लाह ने हराम किया है तो कफत अन महारिमिल्लाह, वो अपनी आंखों को झुका लिया करते थे। अपनी आंखों में हया पैदा किया था उन्होंने अपनी आंखों से लोगों की इज्जतों को महफूज किया हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों के जरिए लोगों की इज्जतों पे डाके नहीं डाले थे, अपनी आंखों को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ था। कफ़त अन महारिमिल्लाह, ये वो लोग होंगे, ये वो आंखें होंगी जो जहन्नम की आग को देखेंगी भी नहीं। आज जो गैर मर्द औरतों को देखती हैं आंखें चौक और चौराहों पे खड़े होके, ये इन अजीम लोगों में ये नहीं होंगे जिनकी आंखें जहन्नम का दीदार भी नहीं करेंगी, जहन्नम को छुएंगी भी नहीं, आग का दीदार भी नहीं करेंगी। कफ़तन महारिमिल्लाह, अल्लाह की हराम करदा चीज को उन्होंने नहीं देखा होगा। और तीसरे किस्म के लोग हारसत फी सबीलिल्लाह, वो आंखें भी बड़ी अजीम होंगी। उन आंखों के भी क्या कहने, उन आंखों की अजमतों के क्या कहने जो अल्लाह के रास्ते में खड़े होकर पहरा देती, जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के दिफा के लिए, मुसलमान मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना बॉर्डर पे खड़े हैं, जो महाजों पर खड़े हैं और पहरा दे रहे हैं। मुसलमान सोए हुए हैं, अपनी बस्तियों में सोए हुए हैं आराम की नींद, अपने शहरों में महवे आराम हैं। और वो नौजवान जो बॉर्डरों पे खड़े हैं ताकि मोदी जुर्रत ना कर सके, ताकि ये मुसलमानों पर हमला ना कर सके, ये गंदी ज़हनियत वाला मोदी, ये बेईमान काफिर, ताकि हमारे मुसलमानों पर हमला ना कर सके। नौजवान डटे खड़े हैं, खड़े हुए हैं, सुबह वो पूरी ताकत बने हुए हैं, एक ढाल बने हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी भी तारीफें की है, इस्लाम ने उनकी तारीफें की है। हारसत फी सबीलिल्लाह, वो नौजवान जो पहरा देते हैं, मुसलमान मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते हैं, खड़े होते हुए रात बसर कर देते हैं, वो इतने अजीम हैं, जागते हैं और वो इतने अजीम हैं कि उनकी आंखें भी जो है ना जहन्नम का दीदार भी नहीं करेंगी। तो ये अजीम किस्म के लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन तमाम वसीयतों पर, नसीहतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मरते दम तक हमें इन नसीहतों पर कायम व दायम रखे। कौलु कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।